अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस प्रोग्राम में हम अहाता करते हैं कि बरतानिया में रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं और बिलखुसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बरतानिया में मुकीम हैं उनको किस तरह के मसाइल दरपेश हैं बरतानिया के अंदर और बैक होम। आज हम कुछ जिक्र करेंगे महंगाई का, और पूरी दुनिया को महंगाई के अफरीत ने अपनी लपेट में लिया जब 17 नवंबर 2019 को कोरोना का पहला केस आया और फिर कोविड-19 फैलते फैलते पूरी दुनिया तक फैल गया। कोविड-19 ने दुनिया भर की मईशत को तबाह किया और बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक, बड़ी खुशहाल रियासतें इस कोविड-19 की वजह से ज़बू हाली का शिकार हुई। बरतानिया के अंदर हमने देखा कि बरतानिया के साथ मुआमला बहुत अजीब रहा। ब्रेक्सिट, कोविड-19 और कोविड-19 के बाद फिर क्राइसिस आते गए। रशिया यूक्रेन वार जो है उसने भी बरतानिया को शदीद मुतासिर किया है। 40 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी बरतानिया में पिछले कुछ अरसे में देखने में आई है। जो बरतानिया का कौमी शुमारियाती दफ्तर है ONS, उसके मुताबिक सिर्फ दिसंबर के महीने में जो खाने पीने की अशिया हैं वो 16.8% तक महंगी हो गई, और बरतानिया में इतनी इन्फ्लेशन कभी नहीं आती थी। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि नवंबर में जो ओवरऑल महंगाई थी वो 10.7% थी, लेकिन दिसंबर में ओवरऑल महंगाई में कुछ कमी वाक़ हुई, 10.5% हुई। लेकिन जो लोगों की बुनियादी अशिया खुरोनोश हैं उसमें होशरुबा इजाफ़ा हुआ है। 1977 के बाद ये जो दिसंबर में इजाफ़ा हुआ है खाने पीने की अशिया का, ये सबसे ज़्यादा इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह एक और हैरानकुन बात ये है कि दिसंबर के महीने में जो फ़ज़ाई किराए हैं, जो एविएशन का निज़ाम है, उसकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। कॉस्ट ऑफ डूइंग भी बढ़ी, किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जो फूड हैं, फूड आइटम्स हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ। अब लाखों लोग जो हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए अब ये सवाल कर रहे हैं कि उनके जो अखराजात हैं उनकी आमदन से ज़ायद हो चुके हैं। लोगों की कुव्वत ख़रीद ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कम हो रही है बल्कि बरतानिया में भी कम हो रही है। अब कीमतें, अगर हम फलों की बात करें तो सिर्फ एक साल में बरतानिया के अंदर फलों की कीमतों में 50% इजाफ़ा हुआ है। सब्ज़ियों की कीमतों में भी इसी तरह 50% इजाफ़ा हुआ है। और जो दीगर लोग उमूमी तौर पे खाते हैं, जिसमें ब्रेड है, जिसमें मुख्तलिफ़ आइटम्स है, पास्ता है, वो भी 24% तक बढ़ी हैं। ये पूरी दुनिया के साथ ही मामला हो रहा है, लेकिन बरतानिया के अंदर तो क्राइसिस दर क्राइसिस हैं। बरतानिया के अंदर मुआशी बहरान भी है, फिर बरतानिया के अंदर बहुत बड़ा मसला जो एनर्जी क्राइसिस है उसका भी है। और जो इस वक्त गवर्नमेंट है, ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट है, उस पर बरतानिया के अवाम और बरतानिया में रहने वाले लोग इसलिए भी तनकीद कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अवाम के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो महंगाई है, वो एनर्जी क्राइसिस है, वो इकनॉमिक क्राइसिस है। लोगों के लिए अब रोटी, मकान, इन चीज़ों का, फिर मॉर्गेज में जो इजाफ़ा हुआ है, ये बुनियादी मसाइल हैं लोगों के। लेकिन लोग समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज़ कुछ और हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। हाल ही में जो इमिग्रेंट्स को लेके गवर्नमेंट की जानिब से पॉलिसी दी गई उस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया। अभी पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि जो NHS की नर्सेज़ हैं वो एहतजाज कर रही हैं। मुख्तलिफ़ जो मकातब फ़िक्र या मुख्तलिफ़ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट, बरतानिया की हुकूमत, ऋषि सुनाक एंड कंपनी अपने लोगों को, अपने अवाम को रिलीफ़ देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब ये बहरान वक्ती है या ये टल जाएगा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से लग रहा है कि महंगाई कम हो जाएगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हो जाएगा। ये तमाम सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं सादिया सादात साहिबा हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, बरतानिया साथ मौजूद हैं। सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फैसल रशीद साहब हैं, साबिक MP हैं बरतानवी पार्लियामेंट के। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, माहिर हैं मुआशी उमूर के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सादिया आपकी तरफ आते हैं। सादिया, ये स्टैट्स भी मैंने आपके सामने कुछ रखे हैं, ये क्या रीज़न है कि महंगाई का जो अफरीत है वो बेकाबू ही होता जा रहा है, और कुछ अशिया जो हैं वो 30 साल के रिकॉर्ड हद तक ऊपर चली गई, कुछ सर्विसेज के जो किराए हैं वो 40 साल की रिकॉर्ड हद तक ऊपर चले गए। आखिर क्या इसमें कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़
کا زیادہ عمل دخل ہے یا پوری دنیا میں جو بحرانی کیفیت ہے اس کا زیادہ عمل دخل ہے؟ سعدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فیصل. یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اس حوالے سے بھی، کیونکہ پاکستان میں تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہوگی، لیکن یو کے جو عوام ہے وہ واقعی فی الحال جو ایک یہاں پہ ایک مہنگائی کا بحران اور طوفان آیا ہوا ہے، اس سے بھی لوگ جیسے ہیں وہ نبٹ رہے ہیں. اچھا، جو یو کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ کیوں ایسا ہم نے دیکھا کہ 1970 میں بھی 1980s کے اندر بھی یو کے جو ہے وہ سب سے زیادہ کیوں افیکٹو ہوتا ہے. اس کے میں سمجھتی ہوں کہ 4 بڑے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یو کے جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی گلوبل کرائسس آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے یو کے اندر کہ یہاں پہ جو لوگ مطلب جو خوردنوش کی جو اشیاء ہیں وہ ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں. ہم ٹریڈ بیسڈ کنٹری ہیں، تو ہم لوگوں کو جب چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، جب ہمارے پاس پیداوار ہی نہیں ہے اپنی ڈیمانڈ اور سپلائی کو ایک بیلنس کرنے کے لیے، تو ہمارا ہمیشہ سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ کووڈ بھی آیا اور جس طرح سے وہ سپلائی چین کا ایک اس کے اندر بحران پیدا ہوا. پہلے تو بریگزٹ کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، بیکاز بریگزٹ کی وجہ سے کافی زیادہ لوری ڈرائیورز اور وہ جو ہے اسٹرائکس پہ چلے گئے، اور پھر ان کے پاس لوگ نہیں تھے کہ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو کوپ اپ کر سکے. تو یہ بڑی ایک وجہ بنی، کیونکہ ہمارے جو ٹریڈ بیسڈ کنٹری ہے اور ہمیں ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے دوسری لوگوں کی، مطلب را مٹیریل چاہیے، ہم یہاں پہ چیزیں فنش نہیں کر سکتے، تو ہم لوگوں کو وہ ٹریڈ کرنی پڑتی ہے. سیکنڈلی جو یو کے اندر ہے، جو آج کل ابھی دیکھا جائے تو G7 کنٹریز کے اندر جو سب سے زیادہ پروڈکٹیوٹی لیس ہے وہ یو کے اندر ہے، کیونکہ کووڈ کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ آ گیا، اور ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اس ورک فرام ہوم والے کانسیپٹ سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے وہ چیزیں انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوگوں کو واپس اپنی کاموں پہ جانا چاہیے اور پورے آورز ان کو اسی طریقے سے پہلے طریقے سے کرنے چاہیے، تاکہ پروڈکشن جو ہے وہ ہم اس حساب سے کر سکیں، تاکہ ہم اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کر سکیں، جو کہ ابھی نہیں پاسبلٹی ہو رہی ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یو کے اندر جو ٹریڈ یونینز ہیں ان کا بہت زیادہ میں کہتی ہوں کنٹرول ہے. 23% جو لوگ ہیں جو کہ پبلک سیکٹر ورکرز ہیں وہ ٹریڈ یونین کے کو جوائن کیا انہوں نے. جبکہ اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو فرانس میں 11% ہے، یو ایس کے اندر بھی 10% تک لوگ ہیں جو یونینز کو جوائن کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ یونینز اکثر اسٹرائک، جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ نرسز اسٹرائکس پہ چلی گئی، تو ابھی آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسٹارٹنگ فرام جنوری 3-4 مطلب ایک دن جو ہے وہ ہر ویک کے اندر ٹیچرز بھی اب اسٹرائک پہ جانے لگے ہیں، اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں پے رائز چاہیے. جب آپ یہ والا جب اسپائرل شروع ہو جاتا ہے نا کہ آپ کی پے رائز بھی ہو ایز کمپیئر ٹو جتنی آپ کی ہے، تو یہ ایک اسپائرل افیکٹ ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور اس کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے سعدیہ، آپ کی طرف مزید بھی آتے ہیں، فیصل رشید صاحب سے بات کرتے ہیں. فیصل صاحب، آپ لیجسلیٹر ہیں، سوال یہ ہے کہ رشی سوناک نے یہ پرومس کیا کہ 50% اس سال مہنگائی کو کم کر دیں گے. کیا موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیز اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ 50% تک کمی ہو جائے گی؟ سب سے پہلے بہت شکریہ فیصل آپ کا، مجھے آپ نے پروگرام میں دعوت دی. تو دیکھیں، یہ ابھی جو بات سعدیہ کہہ رہی تھی بالکل صحیح، انہوں نے 4 پوائنٹس بہت اچھے ریز کیے، اور اوور آل جو ہے یو کے کا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے. آپ نے بات رشی سوناک کی ہے، پرائم منسٹر ہے. دیکھیں، جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے 50% کا کم کرنے کا، آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ول ہیپن. اور یہ سیاسی بیان آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں چلتے ہیں، اور اوبیسلی میں خود بھی ایک سیاستدان ہوں، لیکن میں آج بڑی نیوٹرل بات کروں گا اور کسی پارٹی کی سائڈ نہیں لوں گا. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں تب آتا ہے جب دیکھیں یہ جو ابھی ساتھ میں بات کی یونین کی، تو یہاں پہ یونینز کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور اس میں پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی کم ہوتی ہے، آپ کی سروسز کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، اور یہ چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہیں. اور میں کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے اور میں نے پبلک سیکٹر میں بھی کام کیا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جو پروڈکٹیوٹی ہے پبلک سیکٹر کی بہت لو ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، آپ انسینٹیو ڈریون ہوتے ہیں، ٹارگٹ ڈریون ہوتے ہیں، اور آپ کا جو ایک پے کا لیول بھی ہے نا، اگر آپ پبلک سیکٹر سے کمپیئر کریں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی،
تو پبلک سیکٹر کی بہت اچھی پیز ہے. تو اس میں اب آبویسلی کیونکہ وہ سارا بجٹ جو ہے وہ آپ کا ٹیکس پیئر سے آ رہا ہے, اور اس کو کس طریقے سے آپ نے. اچھا فیصل صاحب ایک سپلیمنٹری کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے. بالکل. اب جو پبلک سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اور پبلک سیکٹر کے کام کرنے کے مزاج کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا یہ اسٹیریوٹائپ سمجھا جاتا ہے اس میں سوسائٹی کے اندر. تو کیا یہ وہی جو شاہانہ ایک طرز زندگی ہے اسی کی ریفلیکشن نظر آتی ہے؟ شاید کیونکہ ہم بھی برطانیہ کی کالونی رہے ایک ٹائم تک, تو یہاں بھی ویسا ہی ہے. تو آپ اسی طرح کا شکوہ تو نہیں کر رہے سرکاری بابوؤں کی جو ٹرم ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہے؟ نہیں, میں نہیں اس طرح تو نہیں کر رہا, لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ دیکھیں اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو بھی, تو جو پبلک سیکٹر کی جابز ہوتی ہیں بڑی سیکیور ہوتی ہیں. تو اس کے اندر آپ کو مطلب بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ جی آپ کو سیک کر دیا جائے گا, یا آپ کو پرفارمنس بیس یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. جس طرح پبلک سیکٹر کے اندر تو بہت ہے, اس لیے آپ کو وہ جو ہوتے ہیں نا آپ کے امپلائمنٹ رائٹس وغیرہ کے لاز بنے ہوئے ہیں, یہ وہ تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکیورٹی ملے ان پرائیویٹ سیکٹر. بٹ وہ پبلک سیکٹر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو کہ وہ چیز ہے ضرور یہاں پہ, ڈیفینیٹلی ہے. کیونکہ میں نے کاؤنسل میں بھی بڑا کام کیا ہوا ہے, اور میں میئر بھی تھا, پھر کاؤنسلر بھی تھا. میں نے سارے پبلک سیکٹر کے لوگ دیکھے ہیں اس لیول پہ بھی, پھر پارلیمنٹ کے لیول پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. تو یس ڈیفینیٹلی فائل کو پہیے تو نہیں لگانے پڑتے؟ نہیں, بعض کا دھکا دینا پڑتا ہے, تو وہ بالکل دینا پڑتا ہے. اور بڑا مطلب خاص طور پہ آپ کاؤنسل کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, جس طرح یہ جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہیں اور یہ وہ بڑا سلو کام کرتے ہیں. اگر یہ صحیح طرح کام کریں تو میں کہتا ہوں مطلب زبردست جو ہے آپ کی پروگریس. چلیں اچھا ایک بریک لیتے ہیں فیصل صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کی اور غلام حسین امان صاحب کی ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, یہ ہمارا دکھ تو کچھ عجیب ہے, پاکستان کا. ہمارے پاس تو خیر ڈالرز بھی نہیں ہیں, دیگر مسائل ہیں, لیکن ایک جو آرگومنٹ یہاں پاکستان میں بھی دیا جاتا رہا, پچھلی گورنمنٹ بھی دیتی تھی, آج کی گورنمنٹ بھی دیتی ہے, کہ جو گلوبل انفلیشن ہے, جو کرائسس ہے کووڈ کے بعد, اکانومی جس طرح متاثر ہوئی ہے, پاکستان بھی اس پہ سفر کر رہا ہے. لیکن برطانیہ تو ایک بڑی مثالی حکومت وہاں کی تصور ہوتی تھی, بڑی خوشحال ریاست تصور کی جاتی تھی. اگر وہاں پہ مہنگائی 16% آ چکی ہے تو دیٹ مینس کہ پاکستان میں تو 30% از جسٹیفائڈ. سو فیصل, یہ ایک ہے گلوبل کرائسس اور یہ انٹرسیکٹنگ کرائسس ہیں دنیا بھر میں. جو کانسٹلیشن ہے وہ بہت مشکل ہے دنیا کی. آپ نے کووڈ کے بعد یہ دیکھا کہ ایک سپلائی چین کا کرائسس آیا, جبکہ دنیا میں سپلائی چینز کنسٹرین بھی ہوئیں اور اس کے بعد مہنگی بھی ہوئیں, تو ایک انفلیشنری ٹرینڈ آیا. اس انفلیشنری ٹرینڈ کے بعد دنیا بھر کی جو مانیٹری کمیٹیز ہیں, جو بینک آف انگلینڈ ہے, یو ایس فیڈ ہے, پاکستان کا سینٹرل بینک ہے, سب نے ایک مانیٹری ٹائٹننگ کی. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی جو اکانومیز ہیں ان کو سلو کرتے ہیں. سو تھنگس بیکیم ایون مور ڈیفیکلٹ. سو گلوبلی جو پکچر ہے وہ اسی طرح کی ہے. بٹ چائنا جو ہے ایک گلوبل سپلائی انجن تھا دنیا کا, یہ یاد رکھیے. یہ جو آپ نے لو انفلیشن دیکھی ہے دنیا میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ چائنا آپ کو ایک چیپر گڈس پوری دنیا کو سپلائی کر رہا تھا. بٹ کووڈ کی ڈسرپشن نے اور کنٹینیوڈ ڈسرپشن نے چونکہ اس سپلائی چین کو ڈسٹرب کیا ہے, تو آبویسلی ساری دنیا اس کا ایک خمیازہ بھگت رہی ہے. اس کو آپ کمپاؤنڈ کریں, جب میں کہتا ہوں کہ انٹرسیکٹنگ کرائسس ہیں, آپ اس کو کمبائن کریں اس کے ساتھ کہ آپ نے یوکرین کی وار دیکھی, اور پھر آپ نے ایک دیکھا کہ ایک گلوبل کموڈٹی پرائس ہائک سائیکل آیا. اس نے بھی ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا. گیس نے ساری یورپ کو لیا, انگلینڈ کو لیا. پاکستان میں اسی طرح دیکھیں, آپ پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں, $24 ارب کی پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں. آپ کی انرجی کی کنزمپشن لارجلی امپورٹڈ ہے. سو انرجی فیڈز انٹو ایوری تھنگ وین اٹ کمز ٹو انفلیشن. ہماری کچھ اور بھی مسائل تھے, جو دنیا کے بھی مسائل تھے. وہ کیا تھے کہ ہم نے بہت ایزی منی تھرو کیا تھا. ایزی منی سے کیا مطلب ہے؟ پاکستان ایک ٹرف لون دے رہا تھا 1% پہ, مطلب انبلیویبلی ہم نے اکانومی کو تیز کرنے کی کوشش کی. فیڈ کا ریٹ 0 تھا امریکہ میں. سو اب وہ سائیکل ٹرن ہو گیا ہے سارا. سو دنیا ایک
रीसेट से गुजर रही है। ये रीसेट भी कई लेवल्स पे है। एक पूरी सप्लाई साइड का रीसेट है जहां हम ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा सा निकलकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा नेशनली भी प्रोड्यूस करते हों। हम दूसरा रीसेट ये देख रहे हैं कि टाइम फॉर इजी मनी इज ग्लोबली ओवर। सो अब आपको पैसे की रसाई मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान को ज्यादा दिक्कत आ रही है पैसे की रसाई से। उसकी और भी वजूहात हैं, हम IMF के प्रोग्राम में नहीं हैं, हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस तरह पैदावारी सलाहियत नहीं है। जो साजिद साहिबा ने बयान किया कि इंग्लैंड की जो प्रॉब्लम है कि वो इंपोर्ट करते हैं, हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं खाने की हद तक बात कर रहा हूँ। अगर आप ये सब कुछ इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट कमोडिटी साइकिल एक प्राइस हाइक में हो तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। ग्लोबली सब सिटीजन्स इसमें से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक रीसेट है, बट मैं साथ साथ इसमें ये जरूर कहता चलूं कि आई थिंक वी आर नाउ सीइंग द ग्लोबल पीक ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो। इवन आई थिंक जो आज़ादो शुमार आए थे UK के भी और US के भी, इन्फ्लेशन पीक कर गई है और आई थिंक कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसकी भी जिस तरह हो रही थी वो स्लो डाउन कर जाएगी। मैं ग्लोबल मार्केट्स चूँकि देखता हूँ और इन्वेस्ट भी करता हूँ और लोगों को भी एडवाइस करता हूँ, सो आई थिंक पीक ऑफ द साइकिल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। पाकिस्तान में दो ये केस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में अभी चूंकि एक नेक्स्ट साइकिल आ रहा है, हम IMF में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें प्राइस हाइक आ रही है एनर्जी साइड पे, हमारी मॉनेटरी टाइटनिंग भी आ रही है, हमारी जो रुपये की एडजस्टमेंट है वो एक होनी है अभी। सो हमारा प्राइस हाइक अभी भी कंटिन्यूड है और आएगा। ये एक ग्लोबल पिक्चर है। अब ये है कि हमें इस सब को संभालना है एज ग्लोबल सिटीजन्स। सही, ठीक है। गुलाम हुसैन अवान साहब, आप बरतानिया में हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप रिपोर्ट भी करते हैं। अगर मैं आपसे की रीज़न पूछूं, वो ये ग्लोबल क्राइसिस है या बहुत बड़ी हद तक जो बरतानवी गवर्नमेंट भी, बरतानिया के लोग भी इसकी वजह बताते हैं वो रशिया यूक्रेन वार है, वो है, या इंटरनली कुछ गवर्नमेंट ने सुस्ती कर दी, कुछ पॉलिसीज़ टाइमली नहीं बनाई, या पॉलिसीज़ इतनी जानदार नहीं थी जिसका खमियाजा अब बरतानवी अवाम भुगत रहे हैं या बरतानिया में रहने वाले भुगत रहे हैं? बिल्कुल फैसल, मैं बताऊँ ये मल्टीपल रीज़न है, कोई एक रीज़न नहीं है। और इसके अंदर मैं जैसे हम आवाम से बातचीत करते हैं, जो पब्लिक में लोगों से बातचीत करते हैं, तो वन ऑफ द रीज़न एक ब्रेग्जिट भी है। क्योंकि जो ज़ाहिर है जितने यूरोपियन कंट्री थे वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कर्स भी यहाँ पर काम करते थे। उसके अलावा बहुत सारी जो मैं कहूँगा मोस्टली जो डेली कमोडिटीज़ हैं वो यूरोप से ही आती हैं। तो जब आपने उनके साथ जो है वो अपने ट्रेड रिलेशन जो है वो मैं कहूँगा कि एक तरह से ख़त्म कर लिए हैं, ब्रेग्जिट के बाद बहुत सारी इसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, तो फिर वो जो प्राइस हाइक है वो ऑटोमेटिकली आई है। और हम देख रहे हैं कि बरतानिया के अंदर कभी भी इतनी तेजी के साथ जो है वो कीमतें नहीं बढ़ी। और अब आप देख रहे हैं कि इस कदर जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं कि लोग जो है वो इतने परेशान मैंने पहले लोगों को कभी नहीं देखा। ना सिर्फ रोजमर्रा जो अशिया इस्तेमाल की अशिया हैं वो, बल्कि आप कह लें कि जो एनर्जी के बिल्स हैं, उसके अलावा मॉर्गेज हैं, हर तरफ से जो है एक खास तौर पर तनख्वाहदार सबका जो है वो हर तरफ से गिरा हुआ है। और ये इससे पहले जैसे ये भी मोहतरमा फरमा रही थी कि जो हमारा ये सबसे बड़ा जो यूरोप के साथ जो हमारी टाइज थी, और बरतानिया तो सिर्फ मेरा ख्याल है शायद पोटैटोज और ये स्ट्रॉबेरी और एक दो चीज़ें ऐसी जो यहाँ से प्रोड्यूस होती है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फार ईस्ट से या यूरोप से जो है यहाँ इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो जब आपने ब्रेग्जिट के बाद जो है वो ट्रेड रूल्स तब्दील कर लिए, बहुत सारी चीज़ें तब्दील होगी, तो वो जो उसके इफेक्ट हैं या इफेक्ट बल्कि लफ्ज़ छोटा मगर आफ्टर शॉक जो है वो आम आदमी पर पड़े, और आम आदमी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। रशीद सुनक कोशिश शायद कर रहे होंगे कि हम किसी तरह इस क्राइसिस से निकालें, लेकिन इस वक्त मैं ये कहूँगा कि जो हमारी यहाँ पर अपोजिशन पार्टी है, लेबर पार्टी, वो शायद इसके मजे भी ले रही है इस वाले से भी कि जो टोरी पार्टी है वो क्राइसिस के अंदर है, और आइंदा वो सोच रहे हैं कि शायद दोबारा जो है वो इक़्तिदार में ना आए, और लेबर पार्टी जो है वो सारा जो सूरत हाल है शायद उसको आकर कंट्रोल करे। तो इस वक्त सूरत हाल मैं कहूँगा काफ़ी बरतानिया के अंदर जो है वो ख़राब है और आम लोग काफ़ी परेशान हैं।
صحیح، ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، سعدیہ سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا سعدیہ، ایک بہت کامن کویسچن ہے، بالخصوص جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں، ایک تو برطانوی شہری ہے، اس کو تو کسی نہ کسی حد تک فیسلٹیز جو ہیں وہ زیادہ ملتی ہوں گی، لیکن یہ جو بحران اب مہنگائی کا آ چکا ہے، اس میں ایسے لوگ جو ویزا پر رہ رہے ہیں یا جنہیں ریاست کی طرف سے وہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں جو برطانیہ کے شہری کو ہیں، ان پر برڈن میں کتنے % اضافہ ہو جاتا ہے؟ آئی تھنک یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا یہ رف بتا دوں کیونکہ اگر ہم لوگ بات کرتے کہ 2021 کی، تو ہماری جو ایوریج جو اسپینڈنگ تھی وہ ایک 243 پاؤنڈز ہوتی تھی، جو کہ اب پھر مطلب سیونگ جو تھی وہ 243 تھی، جو کہ کم ہو کے اکتوبر 2022 میں فگر کے مطابق وہ تقریباً 200 پہ آ گئی تھی۔ تو اب جو ہے وہ اس سے بھی کم چلی گئی ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنی جو سیونگز تھی، جو کہ 20 جب کووڈ کا ٹائم تھا اس وقت لوگوں نے کافی سیونگز کر لی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ ظاہری بات ہے کہیں آنا جانا نہیں تھا، پھر ایک بہت لمیٹڈ اماؤنٹ آف فوڈ اویلیبل تھا جو آپ نے پرچیز کرنا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے، اور پھر جو گورنمنٹ نے بہت زیادہ فرلو اسکیمز اناؤنس کی تھی اور لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، تو وہ جو پیسہ تھا وہ سارا ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک ایوریج فیملی کو 1500 پاؤنڈ ایکسٹرا لگانا پڑا اپنی جو لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو برٹش سٹیزنز کی بات بتا رہی ہوں۔ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کوئی بھی سہولت نہیں ہے میسر، ان کے لیے تو بہت زیادہ ڈیفینیٹلی اس سے کہیں زیادہ 50% آپ لگا لیں کہ زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، بیکاز ان کے پاس تو کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پیسے آتے ہوں، جیسے یہاں پہ جو برٹش سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے۔ اور دوسرا جو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو برٹش سٹیزن ہے، ایک آپ مطلب اگر آپ بات کرتے کچھ تو جو امیگریشن کا بھی پرابلم جو انہوں نے ابھی کوٹ کیا ہے، امیگریشن کا ایشو یہ کہ جو جو رشیا یوکرین وار کے بعد جتنے زیادہ لوگ یورپ سے ادھر آ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کو پر پرسن کو وہ 150 پاؤنڈ دے رہے ہیں، جو کہ ایک اگین حکومت کے اوپر ایک برڈن ہے، بیکاز وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ ایک تو امیگریشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور ان کو ہر مہینے وہ پیسے مل رہے ہیں، لیکن یہی لوگ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا یا کسی اور کنٹری سے آتے ہیں تو ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہوگی، تو ان کے اپنے جیب سے پیسے وہ لگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اگر ملتا بھی ہے، جیسے اگر آپ ریفیوج سیریا یا عراق یا ادھر سے بات کرتے ہیں تو ان کو 20 پاؤنڈ صرف دیتے ہیں، حکومت دیتی ہے پر ویک گزارا کرنے کے لیے۔ تو کہاں ایک 150 پاؤنڈ اور کہاں 20 پاؤنڈ کا مطلب کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ ڈفرنس ہے ان دونوں چیزوں کے اندر۔ تو باقی آگے صحیح ہے سعدیہ، آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، اب مہنگائی جو بڑھتی ہے، کاسٹ آف لیونگ بڑھ جاتی ہے، ہم نے جو دیکھا وہ یہی ہے کہ اب اس کے ساتھ کبھی کاسٹ آف لیونگ کم ہوتی تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن بائنگ کیپیسٹی بڑھ جایا کرتی تھی لوگوں کی، اور اب بائنگ کیپیسٹی برطانیہ کے اندر بھی نہیں بڑھ پا رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی ریلیف نہیں آ رہا، اور بہت سے پرابلمز ہیں، بہت سے بزنس جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ ایسے میں پھر کیا کوئی معیشت کا کوئی اصول بدلے گا یا لوگ پھر صبر شکر ہی کریں گے؟ فیصل، یہ ایک سائیکل ہے جس میں آپ نے ایک ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی اور ایک ایکسپینشنری فسکل پالیسی دنیا بھر کے سارے ممالک نے کی۔ اب ایکسپینشنری فسکل پالیسی اس لیے کرنی پڑی کہ کووڈ کے ٹائم میں ہر حکومت کو اپنے جو کافرز کہتے ہیں یا اپنا ایکسچیکر کی منی ہے، اپنے بجٹس ہیں، ان کو ایز کرنا پڑا تاکہ لوگوں کو ان مشکلات سے نکالا جا سکے۔ لوگ بے روزگار ہوئے، لوگوں کو ولنریبل جو لوگ تھے، چاہے وہ یو کے میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ان کو آپ کو انکم سپورٹ دینی پڑی۔ سو آپ کو اپنی جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ بڑھانا پڑا، یعنی کہ کئی ملکوں نے فسکل خسارے رن کیے، پاکستان نے بھی کیا۔ سو اب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک مانیٹری ایکسپینشن ہو رہی تھی کہ چلیں اب کاروباروں کو چلاتے ہیں، وہ اس حد تک ہو گئی کہ ڈیمانڈ پل، یعنی کہ انفلیشن دیکھیں ہمیشہ دو طرح سے آتی ہے، پرائسز کیسے بڑھتی ہیں، آپ کی سپلائی سائڈ کم ہوئی اور آپ کی جو ڈیمانڈ سائڈ تھی وہ کووڈ کے بعد جب دنیا کھلی تو لوگوں کے پاس سیونگز زیادہ تھیں،
لوگوں کے پاس خرچ کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی, لوگ باہر زیادہ جانا چاہ رہے تھے, لوگ سویٹر خریدنا چاہ رہے تھے, لوگ کپڑے پہننا چاہ رہے تھے. سو جب یہ سب کچھ ہوا تو ایک ڈیمانڈ پل انفلیشن آئی, اور یہ اس وقت تھا جب اتنی ایزی مانیٹری پالیسی تھی کہ آپ کو 0% انٹرسٹ ریٹ چل رہا تھا دنیا میں. سو سب لوگوں نے اس کو خود, سو یہ ایک آپ کہیں گے کہ اٹ از این انڈیوسڈ سلوئنگ آف دی اکانومیز جو ہو رہا ہے. جیسے پہلے ایک انڈیوسڈ ایکسپینشن تھی, اسی طرح انڈیوسڈ سلوئنگ ہے. یہ ایک سائیکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 میں کنٹینیو کرے گا. انفلیشن اگلے 6 ماہ میں دنیا بھر میں پیک ہو جائے گی. آپ اگر انگلینڈ کی مثال لیجئے تو آپ یہ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ نیچرل سائیکل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ نیچرل سائیکل ہے. یہ وہ سائیکل ہے جس میں آپ سافٹ لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اب ہر اچھے اسٹیٹ بینک کا اور سینٹرل بینک کا کمال ہوگا کہ کیا وہ سافٹ لینڈنگ کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا. یہ ایک سوال ہے which remains to be seen. But look at what happened in دسمبر کی انفلیشن ہے 10.5%, یعنی کہ قیمتیں 10.5% ایئر آن ایئر بڑھی. نومبر میں قیمتیں 10.7% بڑھی تھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیمتوں کے جو بڑھنے کی شرح ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ قیمتیں ایئر آن ایئر نہیں بڑھ رہی ہیں. آئی تھنک یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا. سپلائی سائیڈ ایز کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سائیکل جو گلوبلی آپ بتا رہے ہیں اکانومیز کو سلو ڈاؤن کرنے کا, یہ کیا نیچرل ہے یا انجینئرڈ ہے؟ سو دیکھیں, یہ گیون دی انفلیشنری سائیکل جو آیا ہے دنیا میں, یہ ایک رائٹ اکنامک سٹانس ہے جو کہ ملکوں نے لیا ہے. اور چونکہ پہلے مانیٹری اور فسکل دونوں ایزی ہو گئے تھے, اب مانیٹری اور فسکل دونوں ٹائٹ ہو رہے ہیں. یہ اس میں سے آئی تھنک ایک سال یہ جو سٹانس ہے آف مور ہاکش سٹانس جس کو ہم کہتے ہیں, یا ٹائٹنڈ سٹانس جس کو ہم کہتے ہیں مانیٹری پالیسی کا, یہ چلے گا. اور یہ ایک سال کے بعد آئی تھنک 24 میں آپ اس کا ریورسل دیکھیں گے. میرا نہیں خیال کہ بینک آف انگلینڈ کا جو ٹارگٹ انفلیشن ریٹ ہے 2%, وہ شاید اتنی جلدی ہٹ ہوگا, بٹ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ضرور ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ان کے ٹارگٹس کیا تھے. پاکستان میں تو ہم یہ مطلب نہیں سوچ سکتے کہ ہم 2% پہ مہنگائی لے آئیں گے, بیکاز ہماری سپلائی سائڈ اتنی پیداواری صلاحیت کم رکھتی ہے. بٹ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ 2% انفلیشن کو لانا ہے. آئی تھنک اٹ ول ٹیک 23 بٹ وی ول گیٹ دیئر, اینڈ دین وی ول ہیو اندر سائیکل جہاں پہ پھر دوبارہ کاروبار چلیں گے اور وہ ایک مستند بنیادوں پر اکانومی گرو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف مزید بھی میں آتا ہوں. فیصل رشید صاحب, یہاں پہ بات کی تھی سعدیہ نے شروع میں کہ بہت بڑی حد تک جو برطانیہ میں کرائسس کی ایک ریزن ہے کہ آپ جو اشیاء ہیں ان کو امپورٹ کرتے ہیں. کیا برطانیہ کے اندر یہ موجودہ حکومت اس بات پہ بھی غور کر رہی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے امپورٹ بیسڈ ڈپینڈنس کو کم کیا جا سکے؟ جی بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. ویسے دیکھیں جو ہماری جو اس وقت یو کے کی انڈسٹری ہے, بیسکلی یہ سروس انڈسٹری, ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی ہو گئی, آپ کی سروس انڈسٹری میں ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اوپر اپنی ڈپینڈنسی بہت کم ایک طرح نہیں ہو سکتی, اور ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یورپ سے ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں اپنے ویجیٹیبلس وغیرہ, اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں, فروٹ اینڈ ویج. لیکن اس میں یہ دیکھیں آپ نے بریکسٹ کے بعد جو امپورٹ کر رہے ہیں نا ہم لوگ یہاں سے, تو ہم نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی کسی قسم کی یورپ سے امپورٹ کرنے کے لیے. لیکن جب ہم لوگ یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ 12% جو ہے وہاں پہ ڈیوٹی لگتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ایکسپورٹر ہے یورپ کے اندر, اس کی ایکسپورٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور میرے پاس ایسے کلائنٹس ہیں اور ایسے کولیگز ہیں, دوست ہیں, جو ان کا بزنس تقریباً مطلب ختم ہو گیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ اب ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ نے تو اوبیسلی کوشش کی ہے کہ جو امپورٹ ہے اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہ لگے, تاکہ ہم اس کو جو امپورٹ ہماری ضروریات ہے اس کو آرام سے ہم لا سکیں اور زیادہ کمپیٹیٹو نہ بنائیں. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے جو انفلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, یہ ایک سائیکل ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں 2007-2008 کا ریسیشن آیا تھا, اس سے پہلے کتنا بوم تھا, اور اسی طریقے سے اب 10-12 سال کے بعد جو ہے اب دس از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ایکچولی ریسیشن. اس میں بینکوں کے پاس بہت پیسہ ہے, تب بینک جو تھے وہ کافی ڈیفالٹ ہو رہے تھے اور ان کے پاس پیسہ کم جا رہا تھا. تو اوور آل جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ یہی ہے کہ یہ سال کافی ٹائٹ ہوگا. اور آپ نے جس طرح بات کی شروع میں بھی, ڈیو ٹو بریکسٹ, اس کے بعد کووڈ,
اور پھر جو یوکرین کی وار، یہ ساری چیزیں جو ایکیومولیٹ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کی بھی اکانومی ہلی ہے، لیکن یو کے کو کافی زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے کیونکہ یہ بریکسٹ سے ابھی سنبھلے نہیں تھے اور آگے چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ایگزیکٹلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اگلے سال وی ول سی تھنگز آر چینجنگ اور انٹرسٹ ریٹ ہیز ٹو گو اپ. یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ 5-5.5 تک جا کے میرے خیال سے سیٹل ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہی یہ انفلیشن جو ہے کم بھی ہوگی. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سعدیہ، اب یہ معاملات تو ہیں، یہ تو کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن عام شہری اس پہ کیا سوچتا ہے؟ ایک بالخصوص جو مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے، فرنٹ لائن ورکرز ہیں، وہ ان کو کوئی آس امید ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ دن اب بھلے آنے والے نہیں؟ فیصل، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کر لوں کیونکہ آپ وہ پوچھ رہے تھے کہ پالیسی کدھر حکومت نے غلط کی ہے نا، یا کیا یہ انڈیوسڈ ہے یا یہ نیچرل ہے. اس بارے میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اصل میں جو بینک آف انگلینڈ نے جہاں پہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ غلطی کی ہے وہ یہ کہ انٹرسٹ ریٹ انہوں نے بہت دیر کر دی اس کو بڑھانے میں. کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا پہلے یہ دیکھ لیتے، کیونکہ فیڈس نے ہم سے کافی پہلے یہ انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنا شروع کر دیا، تو یہی وجہ ہے کہ ان کی انٹرسٹ ریٹ ان کی جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ ہمارے انفلیشن ریٹ سے کم آ گیا ہے. اگر یورپ کی پوری کنٹریز میں دیکھیں تو یو کے سب سے ہائیسٹ انفلیشن ریٹ ابھی رکھتا ہے. تو ابھی ان لوگوں نے اور اب پچھلے انہوں نے بڑھانا جو شروع کیے ہے وہ 21 کے اینڈ سے شروع کی ہے اور وہ اب 9th جو ہے وہ کنسیکیٹیولی بڑھاتے جا رہے ہیں اور 9th ٹائم ابھی بڑھنا ہے. فیبروری کی فرسٹ ویک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے بڑھے گا، جو کہ ابھی ریٹ ہے ہمارا اگر 3.50 ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مزید اور بڑھائیں گے. اور اگر انہوں نے بڑھایا بھی تھا تو بہت ہی تھوڑا پوائنٹس کر کے، کیونکہ آف کورس جب بات آتی ہے بانڈز کی اور ہم کو جو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس وجہ سے وہ کافی کیئرفل ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ پیسے نہ واپس کرنے پڑے. تو یہ جو ایک چیک اینڈ بیلنس جو بینک آف انگلینڈ کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کافی دیر کر دی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے میں. تو یہ ہے. اور جو دوسرا آپ بات کریں کہ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا رہے گا، تو آئی تھنک لوگوں کو اب اتنا پتا ہے کہ جو اکانومی ہے وہ فی الحال ایک اچھی سمت میں یا ایک اچھی ڈائریکشن میں چل رہی ہے، اور ان کو یہ بالکل اچھے سے پتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھنے والا ہے، مورٹگیج بھی ہو رہی ہے، اور مطلب جو یہاں تک لوگوں کو اتنا لگ رہا ہے کہ جو 2023 ہے تو آئی تھنک یہ تو بھی انفلیشن بہت ہم دیکھیں گے نہیں کہ بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، آہستہ آہستہ کر کے اگر جائے گی. اور اگر کچھ جو اسٹیبلائزیشن اگر آپ بات کرتے ہیں اکانومی کی تو وہ مے بی اینڈ آف دا کوارٹر جو 2023 کا جو فسکل ایئر کے جو لاسٹ کوارٹر میں شاید کہیں جا کے بات بنے کہ ہم لوگ جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ کافی کم یا 2% کو دیکھتے ہیں کہ ہٹ ہوتے ہیں، لیکن جو کہ فی الحال ابھی تو نہیں کوئی نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تو بہت ہی اوپر ہے انفلیشن ریٹ اگر ہم بات کرتے ہیں. تو لوگ بھی آئی تھنک اب تھوڑا آہستہ آہستہ مائنڈ ان کا میک اپ ہو چکا ہے کہ وہ یہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے سچویشن جو بھی چل رہی ہے. تو ٹیون کر دیا لوگوں کو. ٹھیک. غلام حسین امان صاحب، سوال یہ تھا میرا کہ جو بالخصوص مزدور طبقہ ہے یا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ اس پہ کیا سوچ رکھتے ہیں، اور بالخصوص جو لوگ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں یا بھارت سے گئے ہوئے ہیں اور وہ گئے ہی مزدوری کرنے گئے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات برطانیہ کے ہو رہے ہیں وہاں وہ کھا پی کے کچھ پیسے گھر بھیجنے کی پوزیشن میں رہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ ان کو تو الاؤڈ ہی جو ہے نا، جو ایک تو اسٹوڈنٹ جو جاتے ہیں نا ان کو 20 آورز الاؤڈ ہوتے ہیں، اور 20 آورز میں وہ کتنا کما لیں گے کہ وہ اپنے جو اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کریں، رینٹ بھی برداشت کریں اور اس کے علاوہ پھر بھیجیں. ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. یہاں تک کہ جو یہاں پر آپ دیکھیں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ابھی نرسوں نے ہڑتال کی، اس سے پہلے پیرامیڈیکل سٹاف، پھر ٹرین جو ورکرز ہیں وہ، پھر ٹرانسپورٹ آف لنڈن نے ہڑتال کی، اور اب جو ہے یہ فیبرری کے اندر جو اسکول ٹیچرز ہیں وہ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا طبقہ بچا ہے جو اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان نہیں اور جس نے ہڑتال نہیں. اور گورنمنٹ کو اس ساری صورتحال کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کرائسس ابھی دیکھیں کل کی جو رپورٹ ہے، یہ جو
ٹرین ورکرز نے ہڑتال کیا ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 1 بلین پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ برطانوی معیشت کو نقصان ہوا ہے. تو دس از ناٹ اے جوک، 1 بلین پاؤنڈ. تو اسی طرح اگر دوسرے طبقے جو ہیں اگر اس کے اندر اسٹرائک کے اندر دوسرے اور بھی طبقات شامل ہوتے گئے تو یہ پہلے ہی ظاہر دباؤ کا شکار ہے برطانوی معیشت، اور مزید دباؤ کا شکار ہو جائے. اور جس طرح میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ IMF کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بھی آ رہا ہے اطلاعات کہ بھی برطانیہ کو بھی IMF کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ میرے خیال سے اس طرح کی سچویشن سے نکلنے کے لیے اور نکالنے کے لیے میرے خیال سے جو برطانوی وزیر اعظم اور ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کو اس نیت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کہ جو تمام طبقات ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. جب تک ریلیف کا ان کے مائنڈ کے اندر نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ میں کہوں گا کہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. صحیح ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، اگر برطانیہ IMF کی طرف جاتا ہے فرق کیا ہوگا برطانیہ کے IMF کی طرف جانے پہ اور پاکستان کے IMF کی طرف جانے پہ؟ فیصل، میں آپ کی اجازت سے آپ نے جو سوال سعدیہ اور اپنے کورسپونڈنٹ کو رکھا وہ ضرور اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، بیکاز دیٹ از مائی فیوریٹ کویسچن، بیکاز دیٹ گیوز می چانس ٹو ٹاک ٹو دی پیپل آف اینی کنٹری. دیکھیں، آپ کو اپنے آپ کا جو رویہ ہے نا وہ تبدیل کرنا پڑے گا جیسے کہ دنیا میں تبدیلی آتی ہے. یہ اونس حکومت پہ ڈالنا ٹھیک ہے، آپ ویلفیئر گورنمنٹس ہیں، آپ ضرور، پاکستان کی بھی ویلفیئر گورنمنٹ ہے، UK کی بھی ویلفیئر گورنمنٹ ہے، آپ ضرور ان سے امید رکھیے. اپنا رویہ تبدیل کیجئے. اگر 3 دفعہ شاپنگ کرتے ہیں مہینے میں 1 دفعہ کیجئے. اگر آپ پول نہیں کرتے، کار پولنگ نہیں کرتے تو کیجئے. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کرتے تو کیجئے. اگر آپ گھر میں 3 ہیٹرز جلاتے ہیں تو 2 جلائیے. اگر آپ سویٹر پہن کے رہ سکتے ہیں تو اس پہ گزارا کیجئے. Why do I say that? Because saving is today your survival for the next 6 to 8 months at least. دنیا بھر میں یہ بات قائم ہے. میں پاکستانیوں کو بھی یہی کہتا ہوں, and I say to my friends in England also, as an economist I say this, savings is your best friend today. اور ساتھ ساتھ جو گھر میں کام نہیں کرا اس کو کام کرنا چاہیے. پارٹ ٹائم جابس کیجئے, آن لائن جابس کیجئے, انکم ضرور انکریز کیجئے. نہیں کر سکتے that's all right. سیونگز کرنے کے بے پناہ طریقے ہیں. اپنا بلب چینج کرنے سے لے کے, یعنی کہ ایسا بلب جو انرجی ایفیشینٹ ہو, ایسا گھر جو انرجی ایفیشینٹ ہو, ایسی چیز جو آپ کر سکتے ہو, دیٹ از یور بیسٹ سیویئر. سو پیپل ہیو ٹو ٹیک اونرشپ اگر وہ زندگی کو بہتر گزارنا چاہتے ہیں 6 سے 8 ماہ ایٹ لیسٹ. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا IMF میں جانا تو 22 دفعہ ہم گئے ہیں, اب 23ویں دفعہ جا رہے ہیں. That doesn't mean کہ ہم نے 22 کے 22 پروگرام کمپلیٹ کیے ہیں. میں نے پاکستان کے جو آپ کا بھی پروگرام ہے سائن پاکستان کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا ہے, جو لاسٹ پروگرام کمپلیٹ ہوا اس میں بھی میں شامل تھا. بٹ جو ہم جاتے ہیں جب ہم بالکل اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا, اب ہمیں جانا ہے. یہ جو ممالک ہیں جب یہ جاتے ہیں, اور یہ سلجھے ہوئے جو ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں, وہ تب جاتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹس کو تقویت دینا چاہتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. ہم بیلنس آف پیمنٹس کرائسس چیلنج سے اگلا جو سٹیج آ گئی ہے کرائسس کی, $4.6 ارب کے ریزروز ہیں پاکستان میں. آل روڈز گو ٹو IMF, یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں. جو آپ جن ممالک کی بات کریں یہ چاہتے ہیں کہ اب بیلنس آف پیمنٹس کو تقویت دی جائے, اسٹیمپ آف اپروول لیا جائے. Even اب بنگلہ دیش یہ کر رہا ہے. So this would be the difference between a developed country looking towards IMF and a country like ours, an emerging market, جو کہ بہت ہی چیلنجنگ سچویشن میں ہے. جب آپ 5% آفر کریں گے یا 4% آفر کریں گے برٹش پاؤنڈ میں یا US کرنسی میں, تو پاکستان میں کوئی پیسے نہیں بھیجے گا. ہم نے اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں دیکھا کہ پیسے ڈراپ کیے, اینڈ آف کورس ہماری ریٹنگز اتنی ڈسٹرب ہوئی ہیں. یہ ایک ورلڈ سیناریو ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اسٹیٹ بینکس کو سافٹ لینڈنگ کرانی ہے. دیٹ از دا ٹاسک دیٹ وی نیڈ ٹو سی ناٹ اونلی ان US بٹ ان UK اینڈ ان پاکستان ایز ویل. لیکن ڈاکٹر صاحب اب اکانومیز جہاں آپ نے کہا کہ سلو ڈاؤن بھی ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان میں بلکہ برطانیہ میں بھی پولیٹیکل اکانومی زیادہ ہے, اور پھر یہ پولیٹکس کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے. بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کو معاشی اصولوں پہ کام کرنا چاہیے, نہ کہ وہ لوگوں کے جذبات کو دیکھیں. ہاؤ ڈو مینیج دیٹ؟ مطلب کیسے اس کو ہم پرکھ سکتے ہیں کہ جنتا بھی خوش اور جو معاشی اصول ہیں وہ بھی
ان کو بھی پورا کیا جائے؟ تو دیکھیں یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اس کا جواب یوں ہے کہ جب آپ سپینڈنگ کر رہے ہوں تو اتنی کیجئے کہ اکانومی اس طرح سے نہ بڑھ جائے کہ بعد میں آپ کو اس کو بہت سلو ڈاؤن کرنا پڑے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ مانیٹری ایکسپانشن دنیا بھر میں ہوئی, اور اب یو کے, یو ایس اور پاکستان تینوں کی ایکچولی یہ ایک ہی فنامنا بنا ہے کووڈ کے بعد. اس مانیٹری ایکسپانشن نے ایک ڈیمانڈ کریٹ کی, اس ڈیمانڈ نے اتنی زیادہ تیزی سے معیشت کو چلایا کہ ہمیں اس کو سلو کرنا پڑا. سو یہی ایک ٹاسک ہے. کیا اگر مانیٹری ٹائٹنگ جلدی ہو جاتی یو کے میں تو ہو سکتا ہے کہ اکانومی اتنی بڑھتی ہی نہ اور اتنی ایکسپانشن نہ ہوتی, اور یہ حال شاید نہ ہوتا, اور انفلیشن جو ہے شاید اس لیول پہ نہ جاتی. سو یہ جو کیلیبریشن آف دی اکانومی ہے یہ ہر ملک میں ایک ہی طرح کا ٹاسک ہے, اور اس کو فلفل کرنے کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز. دیکھیں دنیا بھر میں آپ اس چیز سے نکل نہیں سکتے کہ ویلفیئر پیمنٹس ٹو دی پیپل ہو نیڈ دیم, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ صرف غریبوں کو ہی ویلفیئر کرنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے معذوروں کو ویلفیئر کرنا ہے, آپ نے ان لوگوں کو ویلفیئر کرنا ہے جن کے پاس شاید ان کی جاب کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. کوئی سو دس ایک میں گزارش اگر آپ مجھے دیں گے تو میں کرنا چاہتا ہوں جی ان 10 سیکنڈ. پاکستان ریمیٹنس بھیجیں تو پلیز آفیشیل چینل سے بھیجیں. دیٹ از دی بیسٹ تھنگ یو ہیو ڈن فار پاکستان. پلیز ڈو اٹ تھرو دی آفیشیل چینل. جی بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب, سعدیہ سادات صاحبہ, فیصل رشید صاحب, غلام حسین نوان صاحب, آپ کا شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آخر میں ڈاکٹر خاقان نجیب نے کہ پاکستان کو جب آپ پیسے بھیجیں, جب پاؤنڈز بھیجیں, ڈالر بھیجیں, تو اس کو بینک کے ذریعے بھیجیں, آفیشیل چینل سے بھیجیں. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.